हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्रा का आज बहुत मुस्तहब तरीक़ा आपको बताना मकसूद है कि सुन्नत भी अदा हो जाए और उम्रा पर आपका जाना भी कीमती हो जाए। हमारे बहुत से मर्द और ख़वातीन उम्रा पर तशरीफ़ ले जाते हैं, लेकिन इल्म ना होने की वजह से बहुत सी गलतियां करके अल्लाह के यहाँ उम्रे के सवाब से महरूम हो जाते हैं। फिर दुआएं कबूल नहीं होती और जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं। याद रखें, उम्रा का मुस्तहब तरीक़ा बेहतरीन ये है कि जब आप घर से निकलें तो घर से पहले 2 रकत सलाते तौबा की नियत करके पढ़ लें। अगर आप घर से ये एहराम बांधते हैं तो ये बहुत अच्छा है। और मर्द के लिए 2 चादरें हैं, एहराम सफ़ेद सिली हुई नहीं होती, और पाँव में कैंची चप्पल होते हैं जिससे पाँव का ऊपर का हिस्सा जो है वो नज़र आता है। और इस तरह जो है सर नंगा करना होता है जब एहराम बांध लें। और फिर उसके साथ ही आपने खुशबू छोड़ देनी है, साबुन खुशबू वाला नहीं इस्तेमाल करना, और मियाँ बीवी आपस में मिल नहीं सकते उन दिनों में। बेहतर यह है घर से एहराम बांधें, नहीं तो एयरपोर्ट पे जगह होती है, मस्जिद होती है, वहाँ एहराम बांध लें। और फिर आपने एहराम बांधकर 2 रकत नफल पढ़ने हैं उम्रा की नियत से, और उस वक़्त सर पे एहराम की चादर कर लें ताकि उस वक्त तक आप एहराम वाले नहीं हैं, अभी नफल आपने शुरू किए हैं। जैसे ही नफल पढ़ के सलाम फेरें तो एक बार तलबिया पढ़ें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जब ये पढ़ लें फिर आप सर से कपड़ा उतार दें, नंगा सर कर लें और फिर दुआ करें। अपने लिए उम्रा कर रहे हैं या किसी के लिए, इस साले सवाब के लिए भी किया जा सकता है, मरहूम के लिए या जिंदा के लिए भी आप सवाब पहुंचा सकते हैं, अपने लिए सवाब पहुंचाएं। अब आप एहराम में हैं, फिर आप जब जहाज़ मिक़ात क्रॉस करता है जो जद्दा से पहले ऐलान होता है तो वहाँ दोबारा तलबिया पढ़ के नियत कर लें। और फिर जब आप मक्का मुकरमा पहुँचें अपने होटल में तो आप फौरी भी उम्रा करने जा सकते हैं, लेकिन आप रेस्ट करना चाहें तो आप पूरी रात भी आराम कर सकते हैं, 2 दिन भी आराम कर सकते हैं। फौरी उम्रा लाजमी नहीं है, लेकिन आपने एहराम नहीं चेंज करना, ये नहीं कि कपड़े पहन लें, आपने खुशबू नहीं इस्तेमाल करनी, आपने बाल कोई गिरने नहीं देना। तो अब आप जो है रात आराम कर लें, रेस्ट कर लें। औरत का जो एहराम होता है वो उसका लिबास ही होता है। बाज़ औरतें एहराम यहाँ बुर्का पहना होता है, पर्दा करती हैं, वहाँ जाके चेहरा नंगा कर लेती हैं कि चेहरे को मस कोई चीज़ ना हो। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हज के लिए तशरीफ़ लाईं तो एहराम में आपने एक लकड़ी को आगे कर लिया माथे से और पर्दा यूँ कपड़ा लटका लिया जिससे चेहरा छुपा हुआ था लेकिन मस भी नहीं हो रहा था कपड़ा। तो आज वो टोपी मिल जाती है जिसके साथ आगे जाली लगी होती है, तो ख़वातीन वो इस्तेमाल करें, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। तो इस आयत पर भी अमल हो जाएगा कि चेहरा नंगा ना करें। अब आप देखिए कि एहराम मर्द और औरत का ये हुआ, फिर आप होटल में जाके फ़ौरन हरम चले जाएं या बेहतर है कि आप रेस्ट कर लें, ताज़ा दम हो जाएं, खाना खा लें, फिर आप अपनी नमाज़ें जो रह गई हैं वो पढ़ लें, और फिर आप जो है जो नमाज इशा की मगरिब की जो भी है आप वो पहले अदा कर लें। फिर आप मताफ में जाएं और बाबे फ़हद से जाएं आजकल जो है, और आप जाते जाते नज़रें नीचे रखते 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 आगे नीचे उतरेंगे इलेक्ट्रिक सीढ़ियों के ज़रिए, तो आप जो है मताफ में पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ जाके अपनी नज़रें एकदम काबतुल्लाह के करीब पहुंच के उठा लें, दूर से नीचे रखें ताकि काबे की पहली नज़र पे दुआ कबूल होती है। अब वहाँ पहुँच के मताफ में आप एकदम काबा को सामने देखेंगे तो आपके आंसू बहना शुरू हो जाएंगे, वजद की कैफियत तारी हो जाएगी। फिर आप जो दुआ करेंगे अल्लाह कबूल करेगा। और लंबी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, उम्मत मुस्लिमा के लिए, मरहूमीन के लिए। और याद रखें एक दुआ वहाँ यूँ करें, या अल्लाह पहली नज़र पे, या अल्लाह
میں جو دعائیں یہاں کروں تو قبول فرما۔ تو آپ عمرے کے دوران جو دعائیں کریں گے قبول ہوں گی۔ تو اب اس کے بعد آپ طواف شروع کریں۔ مرد جو ہے پہلے 3 چکروں میں یہ کندھا ننگا کر لیں گے اور یہاں سے جو ہے احرام کو چادر کو یوں نکال لیں گے تاکہ کندھا ننگا ہو۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ وہ کفار کو دکھا رہے تھے۔ جب آئے حدیبیہ کے بعد تو مریل تھے، بالکل کمزور تھے صحابہ، ضعف کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، تو وہ ہنس رہے تھے سائڈوں پہ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے کافر کہ یہ غریب اور دیکھو کس طرح کمزور لوگ ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اپنے مسلز دکھاؤ۔ اس طرح یہ ننگے کیے اور 3 چکروں میں اور مسلز دکھا رہے تھے اور آپ یوں تھوڑا سینہ تان کے چل رہے تھے صحابہ۔ تو اب یہ 3 چکروں میں مرد یہ کریں اور عورت اسی طرح نارمل چلے، اور حجر اسود سے جہاں رائٹ پہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں سے پہلے طواف کا آغاز ہوگا۔ بیت اللہ کو مڑ کے دیکھنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر یوں کہہ کے ہاتھ یوں کرنا ہے اور یوں کر لیں یا نہ بھی کریں، اللہ اکبر کہہ کے چلیں اور آپ پہلا چکر شروع ہوگا۔ میں 7 چکروں کے مسنون اعمال بتا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ کر لیے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بافیض بنا دے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ مستحبات یا مجربات ہیں، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، طواف میں کوئی مستقل دعا نہیں ہے جو پڑھی جائے، لیکن میں اپنے مجربات بتا رہا ہوں ہمارے اکابر کے، علماء کے، کہ پہلے چکر میں آپ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی یہ پڑھتے رہیں۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ پہلے درود شریف پڑھیں یا استغفار؟ تو آپ نے فرمایا بتاؤ دھوبی پہلے کپڑا دھوتا ہے یا پہلے عطر لگاتے ہیں عطر والے؟ کہا جی پہلے دھوتے ہیں پھر عطر لگتا ہے، خوشبو پرفیوم لگتی ہے۔ کہا اس لیے پہلے دھو لو اپنی روح کو استغفار پڑھ کے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو مزین کرو، خوبصورت کرو باقی وظائف کے ساتھ۔ اب آپ پہلے چکر میں استغفار پڑھیں، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر آپ جب پہلا چکر پورا ہوگا حجر اسود کے پاس پہنچیں گے تو آپ نے کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر یوں حجر اسود کی طرف۔ قیامت کے دن وہ آپ کی گواہی دے گا، آپ کے ایمان کی، اللہ اکبر کہنے کی۔ پھر آپ کا دوسرا چکر شروع ہو گیا۔ اب آپ تسبیح 7 دانوں والی پاس رکھ لیں تو گنتی کریں، وہ بھی طریقہ اچھا ہے، اور کیونکہ آپ کو بھولیں گے نہیں، 7 چکر ہو گئے۔ اب آپ نے جو ہے دوسرے راؤنڈ میں آپ نے یہ پڑھنا ہے تیسرا کلمہ، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھ لیں آپ اور بار بار پڑھیں۔ پھر آپ جب 2 چکر پورے کر کے حجر اسود کے پاس آئیں گے تو آپ نے یوں حجر اسود کی طرف منہ کر کے کہنا ہے، سینہ اس کی طرف موڑ لیں یا نہ بھی موڑیں، چہرے کو خالی موڑیں، اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر یوں کہیں، اور تیسرا راؤنڈ شروع کریں۔ اور تیسرے چکر میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ سب سے بہترین درود ابراہیمی ہے نماز والا، ورنہ اور کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ درود شریف پڑھتے رہیں۔ آپ نے طواف عمرے کے دوران کعبہ کی دیوار کو ہاتھ نہیں لگانا، خوشبو لگی ہوتی ہے وہ آپ کے ہاتھ کو ٹچ کرے گی اور آپ کا احرام میں وہ چیزیں مانے ہیں۔ اب آپ 3 چکر جب پورے ہوں گے حجر اسود کے پاس پہنچ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے تو پھر آپ نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب استغفار سے گناہ معاف ہوں گے، تیسرے کلمے سے آپ کے درجات بلند ہوں گے، درود شریف سے شفاعت رسول ملے گی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے آپ کو جو ہے وہ رزق بڑھے گا، ہر رزق اللہ دے گا۔ پڑھتے رہیں۔ پھر آپ آئیں، آپ کے جو ہے 4 چکر مکمل ہوں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اب آپ نے 5ویں چکر کے اندر جو ہے وہ اردو میں دعا کریں، اپنے لیے خاص اس چکر میں اپنے لیے دعا کریں اور اپنے لیے سب کچھ مانگیں اس چکر میں، جو اردو میں مانگ سکتے ہیں، پنجابی میں، پشتو میں، جس زبان میں آپ اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں اللہ سے مانگیں۔ 5 چکر پورے ہوں گے، پھر حجر اسود کے پاس بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے۔ پھر آپ جو ہے اس کے بعد اپنے بیوی بچوں، بہن بھائیوں، خاندان برادری، رشتہ دار، دوست احباب کے لیے اردو جس زبان میں چاہے دعا کریں، ڈٹ کے کریں۔ 6 چکر پہ جب پورے ہوں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ پھر آپ نے 7ویں چکر میں عربی کی دعائیں کرنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا جو آتی ہے، رب زدنی علما جو عربی کی قرآنی دعا حدیث کی آتی ہے، بار بار پڑھیں۔ اور پھر آپ کوشش کریں کہ جہاں مزاب رحمت ہے اس کو کراس کر کے آگے دوسرا کونا ہے، رکن یمانی، حجر اسود ایک کونے پہ ہے، اس سے پہلے جو کونا ہے وہاں سے آپ نے ربنا آتنا پڑھتے رہنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پوری دعا۔
اور 7 چکر پورے ہوں گے تو حجر اسود کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے باہر نکلیں اور مطاف میں ہی 2 رکعت نفل پڑھیں طواف کے، اور اس کے بعد دعا کریں صحیح خوش و خضوع سے، پھر زمزم کا پانی پئیں جا کے، اور چہرے پہ بھی مالیں، پانی کو ملیں اس طرح ہاتھ سے، سر کو بھی گیلا کریں، یہ سنت ہے، ڈٹ کے پئیں۔ پھر آپ صفا مروہ کی طرف چلے جائیں، صفا مروہ سٹارٹ کریں گے، وہاں جا کے دعا کر کے 7 چکر ہیں وہ بھی یہی ترتیب سے دعائیں کریں وہاں بھی، جیسے میں نے یہاں بتائی طواف میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یوں آپ کے 7 چکر جب پورے ہوں گے تو پھر آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب عورت تھوڑے سے بال کونے سے پکڑ کے کاٹ لے کینچی سے، وہ احرام گھر جا کے ہوٹل میں کھول سکتی ہے، کپڑے چینج کر لے، غسل کر لے۔ مرد بھی اپنے بال حجامت کرا لے، اس طرح پھروا لے، یا پھر کینچی پھروا لے، ٹنڈ کرائے یا ہلکے بال کرے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ لیکن خالی چھوٹے بال کرنے والوں کے لیے حضور علیہ السلام نے ایک دعا کی ہے احرام میں، جو عمرے کے بعد یا حج کے بعد خالی بال چھوٹے کراتا ہے اس کے لیے ایک دعا ہے ہمارے نبی کی، اور جو ٹنڈ کراتا ہے اس طرح پھرواتا ہے اس کے لیے 2 دعائیں ہیں۔ اب حضور کی دعائیں لینی ہیں تو آپ ٹنڈ کرا لیں، اور اس کے بعد آپ جا کے احرام کھول دیں، کپڑے پہن لیں، آپ کا عمرہ ہو گیا، آپ الحمدللہ اللہ نے آپ کو گناہوں سے پاک کر دیا۔ اگر پھر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یا مسجد عائشہ جائیں یا جورانا جائیں، دونوں جگہ جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے نہیں عائشہ مسجد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے کہ حضور نے ان کو لے کے گئے اور عمرہ کرایا۔ جب حضور نے حضرت عائشہ کو کرایا عمرہ تو ہم بھی نقل کرنے والے ہیں، تو اس لیے جائز ہے، ساری دنیا کے علماء کہتے ہیں جائز ہے۔ آپ ہوٹل سے یہ احرام باندھ لیں، مسجد عائشہ جا کے 2 نفل پڑھ کے اسی طرح احرام کے عمرے کی نیت کر کے آ کے عمرہ کر لیں، چاہے دن میں 10 عمرے کریں، آپ کو اجازت ہے، عمرے جتنے زیادہ کیے جائیں۔ اور احرام کے دوران میاں بیوی کا ملنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب آپ جب مدینہ شریف جائیں تو مدینہ شریف سب سے پہلے جاتے ہوئے رستے میں درود شریف پڑھتے رہیں، درود شریف کی کثرت کریں۔ مدینہ شریف پہنچ کر آپ پہلے ریسٹ کریں، غسل کریں، پھر نئے کپڑے پہنیں صاف ستھرے، پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جائیں۔ اب عورتوں کے لیے باب فہد کے ساتھ دروازہ ہے اوبروئی ہوٹل کی طرف، وہ ٹائمنگ ہے ان کی عشاء کے بعد اور جو ہے دن کے ٹائم میں، وہ پہلے پتہ کر لیں۔ اور مردوں کے لیے ہر وقت روضہ رسول پہ سلام کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ آپ باب السلام سے داخل ہوں گے تو آپ نظریں نیچی کر کے آہستہ آواز سے درود شریف پڑھتے رہیں، جو درود آتا ہے پڑھیں۔ اور ایک مجرب عمل بتا رہا ہوں، آج روضہ رسول کی جالیوں پہ شعر لکھے ہوئے ہیں، سبز آپ دیکھ سکتے ہیں تختیوں میں، کہ وہ اشعار جو پڑھے گا اور یہ آیت کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اس کے بعد کہے گا یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن الکاء والاکم نفسی فداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ یہ لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر عربی اشعار نہیں بھی پڑھ سکتے تو آپ جو ہے یہ عربی آیت پڑھ لیں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کے روضہ رسول پہ اللہ آپ کی سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس آیت میں اللہ کہتے ہیں میرے نبی جو گناہ کر کے آپ کے پاس آئے اور آپ بھی اس کے لیے استغفار کریں اور وہ بھی استغفار کرے تو میں اللہ اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر یہ حدیث اور یہ واقعہ لائے ہیں کہ علامہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ایک بدو آ کے روضہ رسول پہ اس طرح سلام پیش کرتا ہے، تو امام عتبی کو اونگ آئی، حضور علیہ السلام نے خواب میں فرمایا عتبی اس بدو سے کہہ دو کہ اللہ نے اس کو بخش دیا ہے۔ تو آپ روضہ رسول پہ کھڑے ہوں، درود شریف پڑھیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا قرۃ عینی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی الصیف، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الاولین والآخرین۔ جن الفاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں حضور علیہ السلام کو سلام پہنچائیں، آہستہ آواز سے، شور نہ کریں۔ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، سنتے ہیں، اور وہاں اونچی آواز سے بولنا اعمال نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ پھر ساتھ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقبرہ ہے اور لکھا ہوا ہے وہاں پہ، تو آپ وہاں پہنچ کے کہیں السلام علیکہ یا
جو ہے خلیفۃ رسول اللہ اور ابو بکر الصدیق، اور ان کو سلام پیش کریں۔ پھر ساتھ حضرت عمر کا مقبرہ ہے، وہاں پہنچ کے کہیں السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے باہر نکلیں، باہر جا کے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کریں، اور پھر اللہ آپ کے روزے کی بار بار حاضری دے گا۔ اور یہ مدینہ منورہ میں ادب جتنا خیال ملحوظ رکھیں گے اتنا انشاءاللہ آپ کو باکیف اللہ بنائے گا۔ پھر شہداء احد کے مزار پہ ضرور جائیں وہاں، اور قباء مسجد میں جو ہفتے کے دن جا کے 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ہفتے کا دن نہ آپ کا وہاں کا وزٹ ہو تو آپ کسی دن بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہاں مسجد قبلتین ہے، اور وہاں جو ہے خندق کے اندر مساجد ہیں کافی، آپ سب کی زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ عمرے کا باقی سیاحت تو بہت زیادہ ہے، زیارتیں وہاں بیر روحہ پہ بدر کے قریب نبی علیہ السلام نے کنویں میں اپنا لعاب دہن داخل کیا، 70 نبیوں نے اس کا پانی پیا، وہاں بھی جائیں، وہ پانی پئیں، بیماریوں پہ شفا ہے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اور خود بھی جو ہے ہر لمحے دعائیں کریں، اللہ آپ کو عمرہ قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔